अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़रूरी प्रोग्राम रातनामा के साथ आपकी मेजबान शमाली हाजिर खिदमत है। हमारा आज का प्रोग्राम बहार या मूंग की काश्त से मुतल्लिक है। ज़रूरी माहिर चौधरी मोहम्मद रफीक, डायरेक्टर शोबा दाले, अयूब ज़रूरी तहकीकाती इदारा फैसलाबाद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इन्हें अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और आइए नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। डायरेक्टर साहब, बहार या मूंग की काश्त के लिए किस किस्म की जमीन बेहतर है? जी, मैं इसके लिए अर्ज करूंगा कि पल्सेस जितनी भी दालें हैं ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं। इनके प्लांट्स में इनको टेम्परेचर जो है ज्यादा हो जाए जब भी इनको नुकसान होता है, थोड़ा टेम्परेचर हो जाए तब भी नुकसान होता है, इनको पानी ज्यादा मिल जाए तब भी नुकसान होता है, पानी कम मिल जाए अगर अवेलेबल नहीं है तब भी नुकसान होता है। इसलिए बड़ी अनसर्टन रिस्की सा काम होता है इसके अंदर। लेकिन ये कलराठी जमीन के अलावा बाकी हर तरह की जमीन में हो जाती है। नमकियात वाली जमीन नहीं होनी चाहिए। मेरा जमीन इसके लिए बेस्ट है। उसमें जो हल्की मेरा रेतली जमीन पर भी ये अच्छी हो जाती है। उसमें थोड़ा सा आपको पानी का ख्याल करना पड़ता है जब रेतली जमीन ज्यादा होती है। अदरवाइज मेरा जमीन हम इसके लिए मुनासिब समझते हैं कि उसमें इसकी अच्छी पैदावार होती है और फार्मर के लिए इसको तैयार करना भी और लेकर चलना भी इजी होता है उसके अंदर। डायरेक्टर साहब, बहार या मूंग की काश्त के लिए जमीन की तैयारी कैसे करनी चाहिए? आप मुख्तलिफ फसलों के बाद इसको लगाते हैं। मतलब अगर आपने शुगर केन हार्वेस्ट करने के बाद इसको लगाया है तो और तरह की तैयारी चाहिए, क्योंकि उसमें उसके क्या कहते हैं रेमिनेट्स या मुड होते हैं कमाद के या गन्ने के, उनको रोटावेट करना पड़ेगा, तो आपको रोटावेटर चलाना पड़ेगा। अगर आपकी जमीन फैलो है तो उसमें आपको ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप सिंपल हल चलाएंगे और वो तैयार हो जाएगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस जमीन के अंदर जो है इसको मूंग को लगा रहे हैं। अगर तो आपकी जमीन किसी क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद खाली करने के बाद आया है तो फिर आपको मल्टी पलटने वाला हल भी चलाना पड़ेगा, रोटावेट भी करना पड़ेगा ताकि वो मुड़ तलफ हो जाए पिछली क्रॉप के। और अगर आपने एक फैलो जमीन जो खाली जमीन पड़ी है उस पर लगा रहे हैं तो उस पर आप 2 या 3 हल चलाकर उसको जो है हमवार करके सुहागा मार के बेहतरीन उसको अच्छे अंदाज में जमीन तैयार हो जाएगी और भुरभुरी उसके अंदर ये अच्छी जर्मिनेट करेगी। 72 के बाद इसको लगाएं आप, अच्छी जर्मिनेट करेगी। डायरेक्टर साहब, बहार या मूंग की मंजूर शुदा इकसाम कौन सी हैं और शरह बीज फी एकड़ कितना होना चाहिए? 3 वैरायटीज इस वक्त जो हैं अवेलेबल हैं मार्केट में। NM 2006 है, NM 2011 है और अजरी 2006 है। अभी हाल ही में एक NM 2015 जो है अप्रूव हुई है, लेकिन अभी इसका शायद सीड अवेलेबल नहीं होगा, शायद अगले आने वाले सालों में हो जाएगा। तो इनका सीड अवेलेबल है, सीड कॉर्पोरेशन के पास भी है, तो वो मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। और फिर ये होता है कि इसमें एक और बड़ा अच्छा, यानी आप ये कहें कि जब हमने जो बंदे मार्च में इसको लगा रहे हैं या फरवरी में एंड पर लगा रहे हैं, डिपेंडिंग upon के उसके पास क्लाइमेट और फिर एरिया कौन सा है, तो ये सीड फिर तैयार हो जाता है 3 महीने के बाद लोगों को अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि क्रॉप हार्वेस्ट होती है तो अगली क्रॉप के लिए लोग सीड वहां से ले लेते हैं अपने साथ वाले जिम्मेदारों से जिन्होंने के स्प्रिंग लगाई हुई होती है, बहारिया लगाई होती है। तो जब वो मौसमी लगाना चाहते हैं तो उन्हें अपने साथ इर्द गिर्द के दोस्तों से, फार्मर से अच्छा सीड मिल जाता है। और सीड चूंकि हमारे यहाँ भी अवेलेबल होता है, सीड कॉर्पोरेशन जो हम भी महदूद पैमाने पर सीड जो है बनाते हैं और वो फार्मर्स को देते रहते हैं। तो सीड मेरा ख्याल है इसका प्रॉब्लम नहीं होता कि सीड आप लगा। बहारिया वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उन्हें फसल लगानी होती है, लेकिन जैसे ही बहारिया फसल हार्वेस्ट हो जाती है तो सीड अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर आपको, यानी सेल के लिए मंडियों में भी आया होता है, फार्मर्स के पास भी होता है, आसानी से अवेलेबल होता है। और ये 3 ही वैरायटी है, NM 2006, NM 2011 और अजरी 2006। डायरेक्टर साहब, बहार या मूंग को बुआई से कबल और काश्त के बाद किस मरहले पर कितनी खाद डालनी चाहिए? एक्चुअली हम पल्सेस जितनी भी हमारी मूंग है इसमें ये लेग्यूमिनस क्रॉप है, इनकी जड़ों में नोड्यूल्स होते हैं, वो नाइट्रोजन हवा से लेकर उसमें फिक्स करते हैं। और वो नाइट्रोजन जो है वो इनको जरूरत नहीं होती अलग नाइट्रोजन की, सिर्फ इनको फास्फोरस की जरूरत होती है। तो फास्फोरस हम जब इसकी बिजाई करते हैं उसी वक्त हम 1 बोरी DAP जो है वो इसको हम रिकमेंड करते हैं फार्मर्स के लिए। उसके बाद आपको नाइट्रोजन डालने की जरूरत नहीं है किसी भी मरहले पर। तो अगर वो उसको कंडीशन देख सकता है, मसलन अगर उसकी सॉइल जो है वो पुअर है और वहां पर न्यूट्रिशन की कमी है तो वो चाहे इसमें नाइट्रोजन ऐड कर सकता है। लेकिन ज्यादा नाइट्रोजन अगर आप डालेंगे तो उसका कद बढ़ जाएगा, तो कद बढ़ने से फिर इसको डिले हो जाएगी। इसका वो टाइम पीरियड जो आप समझते हैं कि ये 70-80 दिन में आना चाहिए, वो टाइम प्रोलॉन्ग कर जाएगा क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ने से फिर इसकी फ्लावरिंग डिले हो जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि आप 1 DAP बैग इसके जब आप सोइंग कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ सीड बेड प्रिपरेशन, उस वक्त आप इसको डालें
اور اس کے بعد اس کو آپ صرف اس کی مینجمنٹ کریں کہ اس کو انسیکٹ سے, ڈیزیز سے, ان سے دیکھیں, اس کو ویجیلنٹ رہے فارمر. اس کے علاوہ کوئی ایسی بڑی لمبی چوڑی کھادوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہاں لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے بہاریہ مونگ کی کاشت. ڈائریکٹر صاحب, بہاریہ مونگ کی فصل کے اہم مراحل کون سے ہیں جن میں آبپاشی کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ہم دالوں کو جو پروموٹ کر رہے ہیں اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اریگیشن واٹر کی اسکیرسٹی ہے اور پوری دنیا کے اندر پانی کا جو ہے ایک قسم کمی فیس ہو رہی ہے. ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ پانی جو ہے ہماری جتنی رائس ہے اس کو بہت پانی چاہیے, شوگر کین ہے بہت پانی چاہیے, کاٹن ہے, یہ جتنی بھی فصلیں ہیں سب کو پانی چاہیے. یہ ایسی فصلیں ہیں جو تھوڑے پانی کے لیے بنی ہوئی ہیں, یعنی ان کا جو میک اپ ہے وہ ایسا ہے کہ تھوڑے پانی سے بنی ہوئی ہے. تو ان کو آپ تھوڑا پانی ڈال کر میکسیمم اس کا جو ہے آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں. تو یہ جو مونگ ہے اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے شروع میں آپ نے رونی کر کے اس کو بجائی ہوگی ہے, اس کے بعد ویٹ کریں آپ 30-35 دن پر جا کر اس کی بعض کا 40 دن, وہ ڈپینڈنگ اپان موسم کے لحاظ سے اور اس کے لحاظ سے, تو ہم کہتے ہیں 40 دن میں اس کی فلاورنگ ہو جاتی ہے, 35-40 دن میں. تو اس وقت اس کو ایک پانی کی ضرورت فیل ہوتی ہے اور فارمر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر پتوں کا جھکاؤ ہو, اس میں مرجھاؤ فیل ہو رہا ہو یا کنڈیشن اس کی نظر آ رہی ہو. زمین کی کنڈیشن بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ اگر زمین جو ہے وہ ریتلی ہے تو اس کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے, لیکن اگر زمین میرا ہے یا تھوڑی سی آپ کلیئی اس کے ہے تو اس میں پانی, کیونکہ اس کے اندر پانی ریٹین کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ فلاورنگ یا پوڈ فارمیشن کے اوپر ایک پانی اس کو دے دیں تاکہ اچھی پیداوار, اچھی جو ہے آپ اس میں سے ہارویسٹ کر سکیں. باقی لمبے چوڑے پانی کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر, ایک پانی سفیشینٹ ہے اس کے اندر. اور اگر زمین آپ کی ٹھیک نہیں ہے یعنی ریتلی ہے اور اس میں جلد, تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا 1-2 پانی بھی لگائے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو کراپ کو بچانا ہے اپنی کو. تو اگر وہ ٹھیک ہے تو کراپ بتا دے گی آپ کو کہ اس کے پتوں کا جو مڑنا ہے, مرجھاؤ ہے, وہ بتائے گا کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ ریتلی زمین میں ضرورت ہوتی ہے. اور جو عام زمین ہے, میرا زمین ہے یا چکنی زمین ہے یا مختلف طرح کی زمینیں ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں, تو جن میں واٹر ریٹینشن کیپیبلٹی ہے, جو واٹر ریٹین کرتی ہیں, ان کے لیے ہے کہ آپ جب اپنا یہ ٹائم آتا ہے فلاورنگ کا اور پوڈ فارمیشن کا, یہ پھلی بننے کا, اس وقت ایک پانی ضرور دیں ان کو. ڈائریکٹر صاحب, بہاریہ مونگ کی فصل میں کون سی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں اور ان کی تلفی کے بارے میں کاشتکاروں کو آگاہ کریں؟ زیادہ تر اس کے اندر ایٹسٹ اور سوانک جو ہے وہ بڑا پرابلم ہے. دھاندلا بھی ایک وہ ہے, وہ بھی سم ٹائمز اس کے اندر جو ہے نا وہ بنتا ہے. ویڈیسائڈ ایسے اویلیبل ہیں اس کے ہمارے پاس, ہم سے ہم رابطہ کر سکتے ہیں یا ایکسٹینشن ورکر سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو وہ ویڈیسائڈ آپ یوز کریں جب آپ کی فصل 24-25 دن کی ہو جاتی ہے. اگر آپ نے پینڈی میتھرین شروع کی لگائی ہے تو اس وقت کوئی نہیں آئے گا, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اگر 24-25 دن کی فصل ہو گئی ہے اور ویڈز آ گئی ہیں, ویڈز کو شروع میں مارنا بڑا ضروری ہے. کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ویڈ جو ہیں اس کے اندر اتنی آ رہی ہیں, کیونکہ جرمینیٹ ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے, سائل کے اوپر آپ کو نظر آئیں گی, تو اسی وقت آپ ان کو جو ہے ختم کر دیں. اور جب ایک دفعہ فلاورنگ ہو جائے گی تو پھر اگر ویڈز ہو بھی جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جب آپ کی پوڈ فارمیشن فصل میچورٹی کی طرف جا رہی ہے تو پھر ایک سمبیوٹک ریلیشن پیدا ہو جاتا ہے. ویڈز فصل کو کچھ نہیں کہتی اور فصل ویڈز کو کچھ نہیں کہتی ہے, اور ہوتی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک کور بنا لیتی ہیں کراپ جو ہے اس کے اوپر, تو ویڈز اس کے نیچے جرمینیٹ نہیں کرتی ہیں. تو پہلے 30-35 دن جو ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی کراپ کے, کہ جب اس کے اندر ویڈز جو ہے بڑے پیمانے پر حملہ آور ہوتی ہے. تو اگر آپ ویڈز کو کنٹرول کر لیں 20-25 دن کی جب ایج ہوتی ہے اس کی مونگ کی کراپ کی, تو اس پہ پوسٹ ایمرجنٹ ہربیسائڈ جو ہے وہ یوز کر لیں. اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ویڈز کی, ہر چیز کنٹرول ہو جائے گی. ڈائریکٹر صاحب, ہمارے کاشتکار بہاریہ مونگ کی بیماریوں کے مؤثر کنٹرول کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کریں؟ اس پر 2 بیماریاں جو ہیں, ایک یلو موزیک بیماری ہے جس سے پتے پیلے ہو جاتے ہیں, اور دوسری ہے سرکوسپورا ڈیزیز. یہ 2 ڈیزیز اس کے اوپر, اور مائنر ڈیزیز ان کا وہ بڑا امپیکٹ نہیں ہوتا. تو سب سے بلکہ یہ ایک اصول ہے کہ آپ سیڈ ڈریسنگ فنجیسائڈ, یعنی جب آپ سیڈ لگاتے ہیں سیڈ کے ساتھ فنجیسائڈ سے ٹریٹ کریں اس کو, سیڈ کو, تاکہ کوئی بھی اس کے اوپر بیماری کا اگر احتمال ہو. پہلی یہ ریزسٹنٹ ورائٹی جو میں نے ورائٹی آپ کو بتائی ہیں
NMB اور ازری بھی یہ ریزسٹنٹ ورائٹی ہیں یلو موزیک کے. سرکوسپورا ڈیزیز جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے موسم کے اوپر کہ کلاؤڈی ویدر ہے اور موسم جو ہے خراب ہے اور اس کے شاورز آ رہے ہیں. تو میں نے جیسے عرض کیا تھا مینجمنٹ, ہم اس کو مینیج کرتے ہیں کہ فارمر کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھتا رہے کہ میری فصل کب جو ہے ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہوگی اور کٹائی کے لیے تیار ہوگی. تو بوائی کرتا ہوا وہ اس کو کیلکولیٹ کر لے کہ موسم کیا ہوں گے اور پھر اس میں تھوڑا سا ڈیلے کر سکتا ہے جب ہارویسٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے. تو اس میں سرکوسپورا کے ساتھ کچھ سپروفیٹیک ہوتے ہیں جو کہ ایسے فنجائی ہوتے ہیں جو کہ ایسے ہی آ جاتے ہیں, جیسے ابھی کہیں کہ وہ ڈیزیز نہیں ہے یعنی کہ اس کے ساتھ, لیکن چونکہ فصل پک رہی ہوتی ہے تو سپروفیٹیک فنجائز بھی اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. تو اگر سرکوسپورا ڈیزیز ہو تو اس وقت جو ہے فنجیسائڈ آپ ریکمینڈ کروا کر ہم سے یا ایکسٹینشن ورکر سے لے کر, تو کوئی بھی فنجیسائڈ جو ہے جو سیڈ ڈریسنگ میں آپ نے یوز کیے وہی فنجیسائڈ جو ہے آپ اسی ریشو کے ساتھ اس پر سپرے کر دیں تو ڈیزیز کا مؤثر کنٹرول ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کا ٹوٹل ڈیزیز کا ریلیشن جو ہے آپ کی مینجمنٹ کے, ڈیزیز ہمیشہ مینیج کی جاتی ہے کہ ڈیزیز کو مینیج کریں. ریزسٹنٹ ورائٹیز ہیں یہ, ان پہ ڈیزیز آتی نہیں ہے, لیکن کبھی کبھار ایسا مکسچر آ گیا کہ لوگ سیڈ جو ہے اچھا سورس نہیں یوز کیا, اس نے غلط جگہ سے سیڈ لے لیا, اس میں یہ اناکولم موجود تھا یا کسی وجہ سے وہ جرمز سے یا بیکٹیریا یا اس کو فنجیسائڈ جو تھا وہ آپ کہیں کہ پولوٹڈ تھا, تو وہ جو ہے پھر ڈیزیز آئے گی. اس وقت پھر آپ کو یہ فنجیسائڈ یوز کرنے ہیں. ادروائز ورائٹیز ہماری ریزسٹنٹ ہیں اگینسٹ دیز ڈیزیزز. تو جب لیکن وہ سرکوسپورا جو ہے وہ تھوڑی سی ریلیٹڈ ہے ود کلائمیٹ کہ اس کے اندر پھلی کے اندر اس کا دانہ خراب ہونے کا احتمال ہوتا ہے. تو اگر یہ احتمال ہو کہ میری فصل پکنے کو تیار کھڑی ہے اور آگے ہفتے 10 دن میں بارش ہونے والی ہے تو پھر اس وقت اس پر وہ فنجیسائڈ کا سپرے ضرور کر دے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے. ڈائریکٹر صاحب, پروگرام کے آخر میں آپ بہار یا مونگ کے کاشتکاروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کہ ہمارے ملک میں مونگ کی بہت فصل کمی ہے, اس کی پلسز کی بہت کمی ہے. آپ مونگ بھی لگائیں, آپ ماش بھی لگائیں, اس کی ٹیکنالوجی بھی سیم یہی ہے جو مونگ کی ہے جو میں نے بتائی ہے. اس کے لیے بھی سب چیزیں ایسی ہی ہیں, میکنائزڈ ہیں جو کچھ اس کے ساتھ ہیں. تو یہ ہمیں ایک کمی فیل ہو رہی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا فارمر سے, خاص طور پر جو شوگر کین گروور ہے, کہ وہ اپنی زمینوں کے اندر اپنے جب وہ فیبروری سون شوگر کین لگاتے ہیں تو مارچ میں وہ اس کو انٹر کراپ کر دیں. اس کے اندر ایک لائن, اگر 2.5 فٹ کے اوپر شوگر کین لگا ہوا ہے تو ایک لائن لگا دیں, اور اگر 4 فٹ پر شوگر کین لگا ہوا ہے تو 2 لائنیں لگا دیں. اور اس کی کوئی پرابلم نہیں آپ کو ہوئے گا. جیسے ہی آپ کی جب فصل ایکٹیو گروتھ میں جائے گی, کیونکہ مئی کا مہینہ گرمی کا, اپریل کا مہینہ گرمی کا مہینہ ہوتا ہے, ایکٹیو سٹیج آتی ہے جب یہ جولائی اگست کا آتا ہے, اس وقت آپ اس کو ہارویسٹ کر لیں گے. ایک تو آپ کی اکنامکس اچھی ہو جائے گی, دوسری آپ کی سائل اچھی ہو جائے گی, ایریشن اچھی ہوگی. اسی طرح میں ویٹ اور رائس کے درمیان جو لوگ ہیں ان سے کہوں گا کہ ویٹ ہارویسٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ٹائم پیریڈ ہے, آپ اس میں مونگ ماش دونوں میں سے کوئی بھی آپ کو جو اویلیبل سیڈ ہے وہ لگا لے. آپ کو بینیفٹ بھی ہوگا, یہ نائٹروجن بھی ایڈ کرے گی اور آپ کو اس کور سے بھی بچائے گی جو آپ کو اس کی مینٹین کرنے کے لیے ظاہر جڑی بوٹیاں ہو جائیں گی, ان کے اوپر آپ چلائیں گے, ہل چلاتے ہیں تو بجائے اس کے ہونے کے آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کی کراپ اچھی ہو جائے گی. اور پھر یہ ٹوٹل چونکہ میکنائز ہو گیا ہے, ٹوٹلی میکنائزیشن ہے کہ آپ نے ڈرل کرنا ہے اور کمبائن سے ہارویسٹ کر لینا ہے, ویڈیسائڈ اویلیبل ہیں آپ کے پاس. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو جاتی ہے اور ریٹ اچھا ہے, یعنی پچھلے سال میں 4,000 تک مونگ جو ہے بکی ہے, بعد میں جب بہت زیادہ فصل آ گئی تو وہ 3,000 3,500 تک بھی آئی ہے. تو اگر آپ یہ مونگ کی فصل کو اڈاپٹ کر لیں اور بڑے زمیندار اڈاپٹ کر لیں, کیونکہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ کراپ کے طور پر چلنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ فارمر کا مین انٹرسٹ شوگر کین ہے, کاٹن ہے, رائس ہے, ویٹ ہے. تو اگر ہم پلسز کو ان میں انٹر کراپ کر لیتے ہیں تو یہ ایک ملک کے لیے بھی اچھا ہے, کسانوں کے لیے بھی اچھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زر مبادلہ بھی بچا سکتے ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہم زرعی ماہر چودھری محمد رفیق, ڈائریکٹر شعبہ دالے, ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے کاشتکاروں کو بہار یا مونگ کی کاشت کے متعلق تفصیل سے بتایا. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے کاشتکار ان سفارشات پر عمل کر کے بہار یا مونگ کی بھرپور پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. کاشتکار مزید معلومات کے لیے محکمہ زراعت پنجاب کی زرعی ہیلپ لائن 0800150000 اور 0800290000 پر صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک کال کر کے فنی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.